नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि मुत्ता की हकीकत क्या है, इस्लाम में मुत्ता की हैसियत क्या है और मुआशरे में मुत्ता के नुकसानात क्या हैं और मुत्ता का तारीख़ी पस मंज़र क्या है और क्या वजह है कि पूरी दुनिया से मुत्ता को गलत करार दिया गया है, लेकिन सवाए ईरान के यानी फ़ारिस के जो जितने भी इलाके हैं उन इलाक़ों में मुत्ता को सही करार दिया जा रहा है। तो इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है और इस्लाम में इसकी मुत्ता की हैसियत क्या है, तो इस पर दो चार बातें अर्ज़ खिदमत रखेंगे। यहाँ पे मैं ये बतलाता हुआ चलूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जो इस्लाम में सबसे बड़े लॉ मेकर हैं, जिन्होंने कुरान मजीद से और अहादीस मुबारका से क़वानीन अख़ज़ किए हैं, उन सब में से कदावर शख्सियत जो है वो अब्दुल्लाह बिन मसूद है। तो उन्हों से जो अहादीस मुबारका रिवायत हैं उनमें से साबित होता है कि मुत्ता इस्लाम में मनसूख हो चुका है, लेकिन फिर क्या वजह है कि अभी तक ईरान में मुत्ता की हैसियत है, मुत्ता हो रहा है और उसको इस्लामी एक जामा पहनाया जा रहा है। इस पर दो चार बातें अर्ज़ रखता हूँ। तो 488 ईस्वी से लेकर 531 ईस्वी ये दौर था मुज़दकी सिस्टम के लॉन्च होने का। मुज़दक नामी एक शख्स पर्शियन एम्पायर में पैदा हुआ। फिर वो पर्शियन एम्पायर में जो शहंशाह था किबाद, उस किबाद का ये वज़ीर ख़ास था और उसका सलाहकार था और उसको बहुत से उमूर की चार्जेस भी थी। उसमें वज़ीर ख़ुराक भी यही था, उसमें वज़ीर फ़ौज भी यही था। तो उसके दौर में हुआ यूँ किबाद के दौर में कि खुश्क साली आ गई। खुश्क साली इतनी आ गई कि बादल नामी कोई चीज़ नहीं थी, ज़मीनें खुश्क होने लगी, मवेशी मरने लगे, इंसान भी मरने के करीब आ गए। ख़ुराक की बहुत तलाश थी, ख़ुराक कहीं से मिल नहीं रही थी। तो लोग इकट्ठे होकर फिर बादशाह के दरबार के बाहर आकर एहतजाज करने लगे कि हमारे लिए ख़ुराक का इंतज़ाम किया जाए। इस माहौल को देखकर मुज़दक जो था वो बहुत दानिश्वर तो था, उसने माहौल को जब देखा तो उसको एक मौका मिल गया। उसने सोचा कि यही टाइम है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का और लीडर बनने का। तो उसने फिर मौका गंवाना मुनासिब नहीं समझा। तो मुज़दक ने क्या किया कि सब लोगों को कहा कि भाई मैं बादशाह का ज़्यादा करीब हूँ, मैं आप लोगों की मुद्दा लेकर बादशाह की महफ़िल में जाता हूँ और उसकी खिदमत में अर्ज़ रखता हूँ। सब लोग मुतमईन हो गए। मुज़दक बादशाह के सामने हाज़िर हुआ और मुज़दक ने किबाद बादशाह से ये एक तरीके से उनसे पूछा, उनसे मालूम किया कि किबला मुझे एक मसला है, उसका हल बताएं। तो बादशाह सोचने लगा कि मैं भी इससे मशवरे करता हूँ और उमूर के भी मशवरे इससे होते रहते हैं, तो आज भी कोई मसला होगा, ये मेरे लिए तो फ़ायदेमंद शख्स है। तो मुज़दक ने सवाल पूछा कि अगर एक बंदे को सांप डस जाए और बराबर में बैठे हुए दूसरे शख्स के पास तिर्याक मौजूद हो और वो उसको ना दे, तो उस तिर्याक वाले के लिए क्या हुक्म है? तो किबाद बादशाह ने कहा कि उसकी सज़ाए मौत होनी चाहिए, उसको वो कातिल वही है जिसके पास तिर्याक है। तो ये सुनकर मुज़दक बाहर आया। बाहर आकर हुजूम से कहने लगा कि बादशाह की महफ़िल में मैंने दरख्वास्त अर्ज़ रखी है। उस बादशाह ने यूँ समझें कि एक दरवाज़े का एक ताक खोल दिया है, बाकी एक कल खुलेगा। सारे लोग खामोश हो गए। फिर दूसरे दिन वही सारे लोग इकट्ठे हुए। फिर इस मुज़दक ने कहा कि भाई मैं आज फिर दूसरा दरवाज़ा खोलता हूँ, दरवाज़े का दूसरा ताक खोलता हूँ। फिर किबाद के सामने वो बैठा और बैठकर अर्ज़ करने लगा कि हुजूर ये बताइए कि अगर किसी के हाथ पांव जंजीरों से बांधे हुए हों
اور اس کو بھوک بڑی شدت سے لگی ہو اور وہ مرنے کے قریب ہو، اس کے برابر میں ایک شخص بیٹھا ہو جس کے پاس خوراک ہو اور خوراک اس کو نہ دے، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو سر عام پھانسی دی جائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو مزدک نے کیا کیا کہ زمین کو بوسہ دیا اور باہر نکلا اور سب لوگوں کو مبارکباد دی کہ آپ لوگوں کے لیے دروازہ مکمل طور پر کھل گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مسئلے کا حل آخر کیا بنا؟ عوام نے پوچھا تو مزدک کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت نے آپ سب لوگوں کو اجازت دے دی ہے، آپ جہاں سے چاہیں جن خزائن کو لوٹیں، ماریں، کھائیں، اپنی زندگی بچائیں۔ سب لوگ نکل پڑے، بادشاہ کے جتنے خزائن تو ان کے پیچھے پڑ گئے، مال و دولت کو لوٹنے لگے، اپنی زندگی کو وہ زندہ رکھنے لگے۔ اسی طرح وہ پھر مزدکی جو سسٹم تھا وہ انٹروڈیوس ہونے لگا کہ بھائی فلاں شخص کا یہ نظریہ ہے، اس نے ہم لوگوں کی زندگی بچائی۔ اس وقت میں مذہبی جو لوگ تھے وہ بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے تھے، یعنی بادشاہ جو بھی فیصلے کیا کرتا تھا ان مذہبی لوگوں کو اعتماد میں لے کر پھر بعد میں قانون جاری کیا کرتا تھا۔ یہ قانون تھا ایک۔ تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ان مذہبی لوگوں نے بھی ہماری وقت پر مدد نہ کی۔ وقت پر مدد کرنے والا جو ہمارے لیے مسیحا پیدا ہوا وہ مزدکی ہے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہوا کہ یہ مزدک خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک نجات دہندہ ہے۔ کن لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ یہ ایک بڑا حکیم بندہ ہے، بڑا دانا بندہ ہے، ہمارے لیے یہ راستے پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح ایک تنظیم وجود میں آئی، مزدکی تنظیم۔ تو مزدکی تنظیم میں پھر دو قوانین بڑے واضح ہیں، باقی جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ سب ان کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ تو مزدکی سسٹم میں دو قوانین جاری کیے گئے۔ ایک یہ کہ بھائی زر جو ہے یعنی ملکیت کسی ایک کی نہیں ہوتی، سب کی برابر ہے۔ ملکیت میں سب کا حق برابر ہے، چاہے وہ چوڑا چمار ہو، چاہے وہ کتنا بھی اعلیٰ ذات کا ہو، چاہے وہ افسر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ صفائی کرنے والا ہو، چاہے وہ کھوتا گھڑا چلانے والا ہو، چاہے سبزی بیچنے والا ہو، چاہے کوئی ٹیلر ہو، چاہے کوئی میکینک ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ وزیر ہو، سب کا حصہ برابر ہے۔ اور دوسرا قانون یہ انہوں نے پاس کیا، منشور بنایا کہ زن جو ہے وہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، یعنی عورت ایک جگہ پر ٹھہرنے کے لیے نہیں ہے، اس کو جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے استعمال کر لے، اس کو اپنے اعتماد میں لے کر اس کو کچھ نہ کچھ دے دے، مٹھی بھر کچھ دے دے، کچھ روپے دے دے، کچھ روکڑا دے دے، کچھ بھی دے دے، کوئی چادر دے دے، مٹھی بھر چنے دے دے، کچھ بھی دے دے، گندم دے دے، اس سے وہ جوڑے والا عمل کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ دونوں راضی ہوں، ایک ایگریمنٹ سا ہونا چاہیے۔ اس کا نام متع ہے۔ تو یہ انہوں نے قانون پاس کر دیا۔ اب ہوا یوں کہ لوگوں کے اندر حیا کا سسٹم ختم ہو گیا، انہوں نے جیسا چاہا، عورتوں نے بھی عیاشی کی، مردوں نے بھی عیاشی کی۔ تو انسان کی جو زنجیریں ہوتی ہیں قانون کی، خدا کا خوف، مذہبی قوانین یا اخلاقی قوانین، وہ سب کے سب ٹوٹ گئے۔ اب ایک بندہ جس نے پوری زندگی پڑھا، جفا کشی کی، خرچے کیے، محنتیں کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اور دوسری طرف ایک جاہل بندہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا، دونوں کے حقوق برابر کر دیا اس مزدکی نے۔ یہ مزدکی سسٹم اتنا مشہور ہوا کہ لوگ جتھے کے جتھے اس میں داخل ہونے لگے، کیونکہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ انسان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، زن اور زر کسی کی ملکیت نہیں۔ اب یہ سسٹم چلا ہوا آ رہا تھا، مزدکی سسٹم میں یہ انٹروڈیوس ہوا اور چلا ہوا آ رہا تھا۔ تو بعد میں جب یہ واقعہ کب کا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ظہور پذیر ہونے سے تقریباً 100 یا 120 یا 118 یا 119 سال پہلے کا ہے۔ تو یہ جب اسلام ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونا شروع ہوا تو یہ سسٹم چلا ہوا آ رہا تھا۔ تو ہمارے اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے پیوریفائی کیا، ہر مذہب کو، ہر فرقے کو، ہر غلطیوں کو، ان کو درست کیا، درست ایک ضابطۂ حیات دیا۔ تو اسلام نے آ کر پھر متع کو شروعاتی دور میں
روکا نہیں، پھر آہستہ آہستہ چل کے اس کو منع کر دیا۔ تو اب منع کرنے کے بعد پوری دنیا سے متع کا سسٹم حرام قرار دیا گیا، سوائے پرشین امپائر کے، کیونکہ پرشین امپائر کا جو ایک مسئلہ تھا وہ تھا کہ بھائی انسان کو اپنے ہی چسکوں میں اتنا الجھا دو کہ حکومت کی طرف وہ توجہ ہی نہ دیں۔ پھر مزدک کی سسٹم کے ساتھ کیا ہوا؟ مزدک کے ساتھ یہ ہوا کہ آگے چل کر جب وہ کے بعد وفات کر گیا تو اس کا بیٹا نوشیروان بیٹھا، خسرو نوشیروان۔ تو خسرو نوشیروان جب بیٹھا تو پھر اس کو مذہبی جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہوا ہے تو اس سے نقصانات بہت ہوئے ہیں، یعنی لوگوں نے محنت کرنا بھی چھوڑ دی ہے اور گھروں کی پاسداری بھی چھوڑ دی ہے، بہن ماں بھابھی سب کے حقوق تلف ہو چکے ہیں، سارے ایک لس ہو گئے ہیں، تو اب اس کے لیے آپ اس پر پابندی ڈال دیں۔ تو اس خسرو پر نوشیروان نے کیا کیا کہ مذہبی لوگوں کو سب کو اکٹھا کر کے پھر مزدک کو چیلنج کیا کہ مزدک تم غلط ہو یا صحیح ہو، مناظرے میں بیٹھو، اگر تم ہار گئے تو تم غلط ہو، اگر وہ ہار گئے تو وہ غلط ہیں۔ تو مزدک کو یہ یقین تھا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں اور اس میں پابندی تو کوئی نہیں، تو ہر کوئی راضی ہوگا۔ مزدک آ کے اس میں مناظرے میں بیٹھ گیا۔ جب مناظرہ ہوا تو ان کے مذہبی لوگوں کے دلائل مضبوط تھے، انہوں نے اس کو شکست دے دی۔ تو پھر اس کے بعد مزدک اور اس کے ساتھیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا۔ تو اسی طرح پھر وہ جو لیڈرشپ تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن نظریہ باقی رہ گیا۔ اب پرشین امپائر میں آج تک وہی متع جاری ہے، باقی پوری دنیا سے متع ختم ہو چکا ہے۔ اب متع کے نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات یہ ہیں کہ عورت کا تقدس ختم ہو رہا ہے، بہن ماں کا، بھابھی کا، خالاؤں کا، سب کا احترام ختم ہو جائے گا اس سے، اور عورت کی حیثیت بھی نہیں رہے گی۔ جس نے چاہا جب چاہا جیسے استعمال کر لیا، کچھ دے دیا اس کو، تو اس کی کوئی ریسپیکٹ نہیں رہے گی۔ یہ نقصانات ہیں اس کے معاشرے میں۔ اور دوسرا جو تھا زر کسی کی ملکیت نہیں، تو اس سے بھی لوگوں نے محنت چھوڑ دی تھی۔ سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہمیں وہی حصہ ملے گا جو بڑے اکابرین کو ملے گا۔ تو اسی طرح دونوں نقصانات ہو رہے تھے۔ آج کل بھی جو لوگ جہاں یورپین کنٹریز میں جہاں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہاں پھر ان لوگوں کے جب اپنے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو پھر ان کو اسلام ہی وارا کھا رہا ہے کہ اسلام ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ لوگ مجبوراً پھر عیاشیوں کو چھوڑ کر پھر اپنے بچوں کی طرف توجہ دے رہے ہیں، لیکن اس وقت سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہم سے بھی رابطے لوگوں کے ہوتے ہیں، تو یہ متعی سسٹم ایران میں ہی رہ گیا، باقی کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر اسلام میں ہوتا تو اسلام پہلے عرب کنٹریز میں آیا ہے، اس کے بعد پھر پرشین میں آ گیا ہے، اس طرح پھر دوسروں ممالک میں آیا ہے۔ تو کسی اور ملک میں متع ہے ہی نہیں، نہ اردن میں ہے، نہ شام میں ہے، نہ ملیشیا میں ہے، نہ انڈونیشیا میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں جو یورپین کنٹریز ہیں جہاں پہ پابندی نہیں ہے وہاں پر بھی مذہبی حساب سے متع نہیں ہے، باقی ان کی اپنی آزادی ہے، کمیونزم ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات عرض کرتا ہوا چلوں کہ کارل مارکس جو ہیں وہ بھی مزدکی سسٹم کے فالوور ہیں، مزدک کے فالوور ہیں۔ کارل مارکس جو کمیونسٹ نظریے کے جو پیشوا تسلیم کیے جاتے ہیں، جس نے کمیونسٹ نظریے کو زیادہ فروغ دیا، کمیونسٹ نظریہ پہلے بھی تھا تو اس نے زیادہ فروغ دیا کارل مارکس نے، تو وہ بھی مزدک کا ہی فالوور تھا۔ مزدکی سسٹم، اس میں آزادی تھی، ہمارے اسلام نے اس آزادی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے نقصانات بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بھائی ایک عورت ہے جس کے ساتھ ایک بندہ نکاح کر رہا ہے، دو دن 3 دن 4 دن کے بعد پھر اس کو طلاق مل رہی ہے، پھر دوسرا نکاح کر رہا ہے، پھر 3-4 دن کے بعد وہ طلاق دے رہا ہے، 15 دن کے بعد وہ طلاق دے رہا ہے، تو جو بچے پیدا ہوں گے یا پھر جو اس عورت کی حیثیت بچے گی، تو آپ سنیں اس میں عورت کا تقدس کیا رہ گیا؟ پھر کوئی تقدس نہیں ہے۔ اسلام عورت کو عزت دیتا ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری جو مائیں جو یہ ویڈیو ہماری سن رہی ہیں، تو آپ لوگوں کو عزت اسلام نے دی ہے، متع نے نہیں دی ہے۔ جو
نوجوان نسل جو ہے وہ آزادی پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں جو ہے کوئی روکے ٹوکے نہیں، ہم جیسے چاہیں زندگی گزار دیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی میں عرض کر دوں، جب اپنے سینے میں جھانکیں گے، آپ اپنے اندر جھانکیں گے تو یہ آپ کو غلط محسوس ہوگا کہ متع نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ غیرت مند وہ ہے جس کو دوسرے کے اوپر غیرت آئے۔ اپنے اوپر تو سب کسی کو غیرت آتی ہے، اب جب دوسرے کی غیرت کا مسئلہ آیا تو وہاں پہ متع ان کو صحیح لگنے لگا، اور جب اپنے ہاں آیا متع کا وارہ تو کہنے لگا ہمیں وارہ نہیں کرتا۔ تو خدا را اپنے اوپر ظلم مت کریں، اپنے معاشرے کے اوپر ظلم مت کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر کو محفوظ رکھیں۔ متع قطعاً حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بڑھ کر کوئی لا میکر نہیں ہے، انہوں نے خود یہ لا میک کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے۔ متع کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے سوائے پرشین امپائر کے۔ فارس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ وہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے اور مقبول ہے، وہ اس لیے کہ یہ مزدکی سسٹم وہیں پہ لانچ ہوا، وہیں پر مزدکی رہنماؤں کو دفن کیا گیا، وہیں پر اس کی بھی جراثیم رہ گئے وہیں پہ۔ اب مزدکی سسٹم جو تھا وہ آگے چل کر پھر کمیونسٹ اس کے اور رہنما ہوئے، ان کو فروغ دیا، اپنے علاقوں میں انہوں نے رائج کیا اور بیماریاں پیدا کی۔ یہ ساری بیماریاں انسانیت کے خلاف ہیں۔ چونکہ تصوف جو ہے ہمیں انسانیت سے کھاتا ہے، تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بنانا، اس پر گفتگو کرنا بہت اہم جانا۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے متع کو اگر تاریخی مطالعہ کریں گے بھی حرام نظر آئے گا، اگر آپ قانونی حیثیت سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے پھر بھی حرام نظر آئے گا، اگر آپ اس کو معاشرتی حساب سے اس کا ویو دیکھیں گے پھر بھی آپ کو حرام نظر آئے گا۔ ہر صورت میں متع انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ تو خدا را اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی یہ جو ہماری محفل ہے آپ لوگوں اور ہم سب لوگوں کے لیے رہنمائی ثابت ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔